अच्छा ताहिर, वाज़ेह तौर पर यह भी बताइएगा, ये कहा जा सकता है कि आज जो ये 4.5 घंटे का वक्त रह गया है सदर ट्रंप की जो है वो डेडलाइन ख़त्म होने में, अब पाकिस्तान की जानिब से या दीगर ममालिक जो कि सालिसी की कोशिशें कर रहे हैं सिफारती सतह पर, उस पर पाकिस्तान ने फ्रंट सीट का महाज जो है वो संभाला हुआ है? इससे पहले भी जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से अमेरिका पर ईरान पर हमले किए गए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सफारती अंदाज से बातचीत का आगाज किया और सफारती कोशिशें की, जिसको अमेरिका ने भी और ईरान ने भी तस्लीम किया। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि जो मामलात हैं वो बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल हों। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सालसी की पेशकश की गई और इसी दौरान पाकिस्तान ने मुतहरिक किरदार अदा किया। पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी हुए और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने ईरान के जो मुतालबात थे वो अमेरिका तक और अमेरिका के जो मुतालबात थे वो ईरान तक पहुंचाए। और इसी दौरान क्योंकि ट्रंप की जानिब से एक तरफ मुज़ाकरात की बात भी हो रही थी और साथ ही साथ वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले भी कर रहे थे, तो जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो भी बीच में दरमियान में हायल था, तो इसलिए ये जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी। और उसके बाद ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकियां भी दी जाती रहीं साथ साथ, और एक डेडलाइन भी उन्होंने रख दी। तो इसलिए ऐसे मौके पर जब वो डेडलाइन खत्म होने वाली है तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर पहल की गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खुद सालसी की पेशकश का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया था ताकि जो भी सूरत हाल है वो मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए और सफारती अंदाज से हल हो सके। तो इसलिए इस वक्त जब डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो दी गई है वो खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसमें पहल ली है और डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील की है, ईरान से भी अपील की है। अपील ये की गई है कि एक तो जो अमेरिकी सदर ने डेडलाइन दी है उसको 2 हफ्ते एक्सटेंड कर दिया जाए। दूसरा अपील ईरान से की गई है कि इसी दौरान जो आबनाए हुर्मस है उसको खोल दिया जाए और जंगबंदी भी हो ताकि सफारतकारी को मौका मिले, और इसी दौरान जो भी मुतालबात हैं, जो भी ईरान के और अमेरिका के वो आपस में शराइत हैं वो आपस में तबादला हो और मुज़ाकरात के जरिए और सफारती अंदाज से उसका हल निकाला जा सके ताकि जो खित्ते की सूरत हाल है उसको पुरअमन अंदाज से हल हो, बजाय इसके कि मामलात मजीद इससे आगे खराब हों। जी ठीक है, ताहिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनवर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, तासुर एक ये भी दिया जा रहा था जब से ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, बातचीत का आगाज़ हुआ है, सालिसों के जरिए जो पैगामात भेजे जा रहे हैं कि इसमें जो है वो एक फरीक ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों और वो इसराइल है, और उसकी जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसके जो है वो तसलसल में ये कहा जा सकता है कि ये अभी तक ये मामला या फिर ये जो जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और मज़ीद बढ़ेगी। जी अनवर इकबाल साहब। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी और ईरान से आबनाए हुर्मस से खोलने की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में आमनी के लिए जल्द खातिर खा पेशरफ्त की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। वज़ीर आज़म के एक्स पैगाम में बताया गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। आपको वाज़ेह करते चलें कि सदर ट्रंप की दी हुई डेडलाइन में सिर्फ 4.5 घंटे का वक्त जो है वो बाकी रह गया है। आपको वाज़ेह करते चलें कि अमरीकी सदर ने कहा था कि तमाम तवानाई और एटमी जो मकामात हैं उनको जो है वो ईरान में निशाना बनाया जाएगा, तमाम रेलवे लाइंस जो है वो तबाह कर दी जाएंगी, तमाम पुल्स जो हैं वो गिरा दिए जाएंगे अगर ईरान जो है वो डील नहीं करता या फिर ये मामला किसी करवट नहीं बैठता है। ताहिर शिरानी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, अब जो ये मामला जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि 4.5 घंटे का वक्त रह गया है, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा से भी एक नुमाइंदा जो है वो तेहरान पहुंचा है। आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बर्फ जो है वो मजीद जमने की जगह पिघलना शुरू हो जाएगी? जी, बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो सूरत हाल है वो जो अमेरिका है वो नहीं चाहेगा कि वो इस हद तक जाए जिस तरह वो सदर ट्रंप की जानिब से धमकियां दी गई हैं। तो इसलिए जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये पहल की गई है और अपील की गई है, इस पर अगर अमरीकी सदर इस अपील को गौर से सुने और उस पर अमल करें तो ये अमरीका के लिए बेहतर होगा, खित्ते के लिए बेहतर होगा। और ईरान की जानिब से जो अपनाए हुर्मुज़ की अपील की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, अगर उसमें भी ईरान की जानिब से लचक दिखाई जाती है
تو صورتحال قابو میں رہ سکتی ہے، اور اسی دوران جو معاملات ہے وہ بات چیت کے ذریعے اور سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر صورتحال اس آگے نہیں بڑھتی اس طرح پازیٹیو نوٹ پہ تو صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب اپیل بھی سامنے آئی ہے امریکی صدر ٹرمپ سے کی گئی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے جو سفارتی کوششیں ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، مضبوط اور مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ توقع ظاہر کی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہ مستقبل قریب میں ٹھوس نتائج سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان اور مصر کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اور جو امریکی صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ہے اس کے حوالے سے پاکستان کافی متحرک رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر نے بھی کوشش کی ہے، کچھ دیگر ممالک بھی متحرک ہیں تاکہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ مزید کشیدگی نہ بڑھے، اور جو بھی معاملات ہیں اس کو بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اور اگر یہ ڈیڈ لائن میں توسیع ہوتی ہے اور اسی دوران جو ایران ہے وہ اپنا ہرمز بھی کھولنے پر آمادہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں پاکستان کو بھی اور کچھ دیگر ممالک بھی جو مذاکرات کے ذریعے سفارتی انداز سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو ایک موقع ملے گا کہ وہ تمام کے جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس لیے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بڑا اہم ایک اپیل کی گئی ہے۔ اگر اس پر اپیل کو سن لیا جائے فریقین کی جانب سے تو یہ امریکہ کے لیے بھی اس کے حق میں ہے، ایران کے لیے بھی یہ سود مند رہے گا، اور پورے خطے کے لیے اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ آئیں گے سامنے۔ تو اس لیے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جو اپیل کی گئی ہے اس پر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ صورتحال قابو میں آ جائے گی، کیونکہ پاکستان اس وقت جو عالمی سطح پر ایک مثبت انداز سے ان کا جو کردار ہے وہ رہا ہے۔ امریکہ بھی پاکستان کی رسپیکٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایران تو پاکستان کی رسپیکٹ کرتا ہی ہے۔ تو اس لیے جو وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اپیل کی گئی ہے اس کو یقیناً امریکہ بھی اور ایران بھی سنجیدگی سے اس کو دیکھیں گے، اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ مذاکرات کے ذریعے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی اچھا طاہر، یہ بھی بتائیے گا کہ واضح طور پر اب ظاہر سی بات ہے پاکستان ہے یا پھر دوسرے ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے اور بات چیت کے ذریعے، سفارتی ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ معاملات خوش اسلوبی سے جو ہیں وہ حل ہو جائیں، لیکن ایک فریق ایسا ہے جس کی جانب سے یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، وہ اسرائیل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واضح طور پر یہ جو تمام تر صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف اس حد تک آئی ہے، اس میں اسرائیل کا کردار بہت بڑا ہے؟ جی بالکل، اسرائیل تو نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس طرف جائے جو معاملات خطے میں جو بھی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے، اور اسرائیل نے ہی 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا تھا، اور امریکہ نے بھی ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا۔ ایران نے جو اپنے دفاع میں جوابی کارروائیاں کی ہیں، تو اس لیے اس میں جو بھی اگر صورتحال ہے وہ ایران کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اور ایران نے تو اپنے دفاع میں جو بھی کارروائیاں کی ہیں اور جوابی حملے کیے ہیں وہ اپنے دفاع میں رہا ہے۔ جو امریکہ ہے اب وہ امریکہ بیچ میں آ کر اب صورتحال کو وہ دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے صدر ٹرمپ ایران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی خوشنودی بھی اس کو حاصل ہو۔ تو اس لیے اسرائیل کی جو پوری کوشش رہی ہے جو خطے میں کشیدگی ہے وہ کم نہ ہو اور ٹینشن برقرار رہے، اور امریکہ بھی اسی وجہ سے وہ زیادہ جو لچک کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے جو بھی صورتحال ہے وہ خراب ہے، خطے میں کشیدہ ہے، تو اس لیے اب وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے اور کچھ دیگر جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ خطے میں کشیدگی نہ بڑھے، پرامن حالات میں جو مذاکرات ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے اور پرامن طریقے سے معاملات کو حل کیا جائے، سفارتی انداز سے معاملات کو حل کیا جائے، مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مذاکرات کو حل کیا جائے، معاملات کو حل کیا جائے۔ تو اس لیے پاکستان نے کوشش کی ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، کچھ دیگر مسلم ممالک بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ ایسا دکھائی نہیں دیا گیا، بلکہ وہ تو دھمکیوں پر اتر آئے ہیں امریکی صدر، اور ڈیڈ لائن بھی دے دی،
اور اسرائیل بھی اپنی جو ہٹ دھرمی ہے اس پر قائم ہے. تو اس لیے جو صورتحال ہے وہ جو خطے کے جو بھی ممالک ہے پاکستان سمیت وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اور سفارتی انداز سے معاملات کو حل کیا جائے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو اپیل کی گئی ہے, جو تجاویز دی گئی ہیں, وہ بہت ہی ایسی تجاویز ہیں جس پر اگر عمل کیا جائے تو خطے میں جو کشیدگی ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی, تو سفارتی انداز سے معاملات حل ہوں گے, اور مشرق وسطیٰ میں جو متاثرہ ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھا رہے گا, اور یہ صورتحال مثبت رہے گی کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران سے بھی اپیل کی ہے, امریکہ سے بھی اپیل کی ہے, اگر امریکہ بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرے, ایران بھی اگر اس بات کو سن لے, تو یقیناً جو خطے کی کشیدہ صورتحال بظاہر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آ سکتا ہے, اور معاملات کو مزید کچھ دنوں کے لیے جو اس میں ٹھہراؤ لے آ کر اس کو مذاکرات کے ذریعے اور سفارتی انداز کے اس معاملات کو آگے بڑھایا جائے. تو اس کا حل یہی ہے کہ صرف بات چیت کے ذریعے جو بھی معاملات حل کیا جائے. اگر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر تباہی ہے, اور خطے کی کشیدہ جو صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو پہل کی گئی ہے یہ بہت اہم اپیل کی گئی ہے امریکہ اور ایران سے, اور جنگ بندی کے لیے بھی اپیل کی گئی ہے, حبنہ ہرمز کو کھولنے کے لیے بھی اپیل کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی ہے اس کو بھی اپیل کی گئی ہے کہ اس میں توسیع کی جائے, کیونکہ اقوام متحدہ میں بھی حبنہ ہرمز کو کھولنے کے لیے قرارداد لائی گئی تھی, لیکن وہ ویٹو ہو گئی ہے کیونکہ روس اور چین نے اس کی مخالفت کی ہے, اور پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا, کیونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جو صورتحال آنے والے گھنٹوں میں اور مزید اس میں وضاحت آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکی صدر ہے وہ شہباز شریف کی اپیل پر کیا اپنا بیان دیتے ہیں, اپنے رد عمل دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. یہ تھوڑی دیر میں جو صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے گی. جی اچھا طاہر, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ایران کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ ابھی صرف آبنہ ہرمز ہم نے بند کی ہے, اگر یہ صورتحال جو ہے وہ آگے جاری رہتی ہے تو ہم باب المندب بھی بند کر دیں گے. یہ اس وقت جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یا پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا پھر جو حالات دکھائی دے رہے ہیں اس کے تناظر میں یہی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر پریشر ڈیولپ کرنے کی کافی کوشش کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ پر کتنا جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے میں؟ جی بالکل, یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو بیان ہے اور جو اپیل ہے یہ یقیناً امریکہ پر ایک دباؤ ہے, اور امریکہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو توسیع دی گئی ہے, ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اس میں توسیع کی جائے, اور تاکہ کیونکہ پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پاکستان توازن برقرار رکھ رہا ہے, اس لیے امریکہ سے بھی اپیل کی گئی ہے اور ایران سے بھی اپیل کی گئی ہے, کیونکہ جو حبنہ ہرمز کی بندش ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا, تو ایران نے اپنے دفاع میں جو اقدامات کرنے تھے اس اقدامات کے نتیجے میں حبنہ ہرمز کو بند کیا. امریکہ نے بارہا یہ مطالبہ کیا کہ اس کو کھولا جائے, لیکن ایران کی جانب سے اس لیے نہیں کھولا گیا کیونکہ امریکہ ساتھ دھمکیاں بھی دیتا ہے, مذاکرات کی بات بھی کرتا ہے, اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس لیے ایران کی جانب سے جو اپنے موقف ہے اس پر وہ قائم ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں نہ دی جائے, ہمیں جو بھی بات چیت کے ذریعے اگر کوئی بات ہو تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کو سنا جا سکتا ہے, لیکن ایک طرف امریکہ دھمکی دیتا ہے, دوسری طرف اپنا ہرمز کھولنے کی بات بھی کرتا ہے, تو اس لیے جو صورتحال یہ مزید کشیدہ ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے طاہر, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.